नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 66 आयत नंबर 24 टू 27 सूरत आले इमरान। पिछली आयत में हमने उलमा यहूद के बारे में पढ़ा था कि वो किताब की तरफ से मुंह मोड़े हुए हैं और वो हदायत की तरफ नहीं आते। और वो हदायत की तरफ क्यों नहीं आते, इसके लिए मज़ीद आयत को हम देखते हैं क्या वजूहात हैं। ज़ालिका बि अन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात। ये इस वजह से कि वो कहते हैं हरगिज़ नहीं हमें आग छुएगी मगर गिनती के दिन, गिने चुने दिन। कौन कहते हैं ये बात? उलमा यहूद। और वो कहा करते थे क्योंकि हमने 40 दिन बछड़े की पूजा की थी, तो लिहाजा अगर हमें आग में जाना भी पड़ा तो 40 दिन के बाद हमें निकाल लिया जाएगा। तो मादूदात जो है ना, ये नंबर यानी गिने चुने थोड़े से, क्योंकि हर गिनी हुई चीज़ भी एंड हो जाती है, तो यहाँ मुराद है गिने चुने दिन। ठीक है। वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। और धोखे में डाला उनके दीन ने उनको जो कुछ वो घड़ते रहते हैं, उनके जो मन गढ़ंत ख्यालात, खुद साख्ता इसमें बिदात, उनके दीन के बारे में उनकी इख्तराहात जो थी उनको धोखे में डाल रखा है। इससे ये पता चलता है कि यहूद के बुनियादी अकायद जो थे उनमें ख़राबी थी। अगरचे वो आग को मानते थे, वो अज़ाब को भी मानते थे, और ये कि वो आग में जाएंगे यानी आखरत को मानते थे, लेकिन आखरत के बारे में उनका अकीदा ख़राब हो गया था, वो दुरुस्त ना था। इससे ये बात भी पता चलती है कि बाज़ औक़ात इंसान को उसका दीन भी धोखा देता है, उसका दीनदार होना उसको धोखे में रखता है। यानी बाज़ औक़ात दीन पर चलने वाले लोग, दीन का इल्म रखने वाले लोग, दीन पर अमल करने वाले लोग भी धोखे का शिकार हो जाते हैं, और ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है। और इससे ये बात भी पता चलती है कि दीन असल जो है सिर्फ़ असल दीन है, उसमें जो भी बिदात और ख़ुद साख्ता जो रस्म व रिवाज हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं। ये क्या है? धोखा है, झूठी आरज़ू तमन्नाओं का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग तो जैसे दुनिया के धोखे का शिकार हैं, वो इसमें इतने गुम हैं, ऐसे फंसे हुए हैं कि उनको आखरत भूली हुई है। और कुछ लोग दीन में आके भी खुशफहमियों का शिकार हैं। अगर दुनिया में कामयाबी के लिए आपको संजीदा सख्त मेहनत चाहिए, तो आखिरत की कामयाबी के लिए सिर्फ तमन्नाओं और खुशफहमियों पर कैसे हो सकता है? ठीक है ना। इसके लिए भी आपको संजीदगी और मेहनत की ज़रूरत है। ये लोग भी आखिरत को मानते थे, मगर इनका ये ईमान इनको फ़ायदा ना देगा। क्यों? इसलिए कि उनका अमल इस ईमान के मुताबिक नहीं था, उनके कौलो फ़िल में तज़ाद है। फ़कैफ़ इज़ा जमानाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह। तो किस तरह होगा, क्या हाल होगा जब हम उनको जमा करेंगे एक ऐसे दिन के लिए जिसमें कोई शक नहीं। तो कौन सा दिन है ये? क़यामत का दिन। और किस बात में शक नहीं? उसके वाक़े होने में। तो उस दिन होगा क्या जब ये सारे इकट्ठे होंगे? वुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत। और हर नफ्स को पूरा बदला दे दिया जाएगा जो उसने कमाई की होगी। वहाँ तमन्नाएं काम नहीं आएंगी, वहाँ कमाई का बदला मिलेगा। अब अगर कोई काम ही ना करे लेकिन सिर्फ खुश फहमी का शिकार रहे कि मैं बहुत नेक हूँ या बहुत सौ से तो बहुत अच्छा हूँ। बाज़ लोगों को कहें कि आप नमाज़ पढ़ें तो वो कहते हैं हमने देखे हैं नमाजी, बहुत सारों से तो हम बेहतर हैं। तो ये भी एक नफ्स का धोखा है। अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ की है, उन लोगों ने थोड़ी की है कि तुम उनकी ज़िद में आकर नमाज छोड़ो। बहरहाल वहाँ पर हर शख्स को उसकी कमाई का बदला दिया जाएगा। ये जो पूरा बदला है ना, इसमें एक नेकी के बदले में 10 और 700 गुना तक भी है। ये अल्लाह का फजल साथ शामिल होगा। और बुराई का बदला वैसा ही मिलेगा। वहुम ला युज़लमून। और वो जुल्म ना किए जाएंगे, वो कमी ना किए जाएंगे, यानी किसी के हक़ में कोई ज़्यादती ना होगी, किसी की नेकियों में से कुछ कम ना किया जाएगा और ना किसी की बुराइयों में इजाफ़ा किया जाएगा। सूरत अल-कहफ़ 49 में आता है कि तेरा रब किसी पे जुल्म नहीं करता, और फरमाया तेरा रब बंदों के हक़ में जुल्म करने वाला नहीं। सूरत ताहा 112 में आता है, और जो भी नेक काम करेगा
حالانکہ وہ مومن ہے تو اس کو کسی ظلم کا خوف نہ ہوگا، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ کسی کی حق تلفی کا خدشہ ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، بے شک میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے اپنی ذات پر، اور اس کے برعکس اپنی ذات پر کیا لازم کر رکھا ہے؟ اپنے نفس پر رحم لکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ ظلم کو میں نے تمہارے مابین بھی حرام کر دیا ہے، بس نہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی ہدایت کا انتظام کیا، پھر اختتام پر ایک دن رکھا جب انسان کے سارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور وہاں ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس بات کو شریعت بھی مانتی ہے اور عقل بھی۔ عقل کس طرح جو ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ دن آئے گا، اور جیسے یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے، آیت سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اس دن ہر ایک کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دن ہے۔ اب عقل کس طرح مانتی ہے؟ تو دنیا میں دیکھیں کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ایک نتیجہ ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات بنا کر اس کا کوئی نتیجہ نہ ہو اور ایسے ہی ختم کر دی جائے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی سارا دن محنت کر کے کھانا پکائے اور جب پک جائے تو باہر جا کے گڑھا کھود کر اس کو مٹی کے اندر دبائے۔ اگر کوئی عورت ایسا کرے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں، اس پر طرح طرح کی چیزیں پیدا کی، انسانوں کو بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی اور سارا بتایا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد یہ کہ یہ کیا سب مر جائیں، مٹی میں مل جائیں اور ختم قصہ؟ نہیں، سب کو اٹھایا جائے گا اور سب کو وہ بتائے گا کہ کیا کیا کر کے آئے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا اس دنیا میں کہ اچھے لوگ بھی ہوں اور برے بھی، محنت کرنے والے اور شر کرنے والے بھی، اور جب مر جائیں تو سب برابر کر دیے جائیں۔ عقل بھی یہ نہیں مانتی۔ قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، آپ کہہ دیجئے، اے اللہ جو مالک ہے ملک کا، ساری بادشاہت کا، تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے۔ اب اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ علماء یہود اپنی سرداری کے جانے کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے۔ انہیں کس بات کا خوف تھا؟ کہ اگر ہم مان جائیں گے تو پھر ہماری لیڈری نہیں رہے گی، پھر ہمیں لیڈر کس کو ماننا پڑے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو ہماری سرداری جاتی رہے گی، بڑائی جاتی رہے گی۔ اس لیے انہیں اللہ کی کتاب کی طرف جب بلایا جاتا تھا وہ نہیں جاتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اللہ کی کتاب کی طرف کیوں نہیں آتے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ان کی دنیاوی شان و شوکت چلی جائے گی۔ قرآن پڑھیں گے تو پھر قرآن ہمیں کہے گا کہ اسراف چھوڑ دو، ریاکاری چھوڑ دو، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو، اپنے مال میں سے صدقہ بھی دو اور عبادت کے لیے وقت بھی نکالو۔ اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دینی ہوگے تو پھر ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ جب کوئی دین کی طرف آتا ہے تو لوگ ایک دفعہ پوچھتے ہیں، سب ٹھیک ہے نا، خیریت ہے نا، کیا ہوا کہ تم اس طرف آ گئے؟ کیونکہ ان کے خیال میں دنیا کی شان و شوکت کے لیے دین سے منہ موڑنا ضروری ہے، اور دین کی طرف آنا دنیا کو چھوڑنا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ خوف کہیں نہ کہیں اندر چھپا ہوتا ہے، اس لیے وہ دین کی طرف نہیں آتے کہ ہماری دنیا چھٹے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس خوف کو دور کر رہے ہیں کہ دیکھو عزت کا مالک کون ہے، حکومت ہے کس کے پاس، بادشاہت کس کی ہے، کل آپ انہیں بتا دیجئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کل سے جو آیات شروع ہوتی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہیں، خاص تاکید کے لیے یہ کل آتا ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے، آپ بتائیے ان کو کہ ساری حکومت کا مالک تو اللہ ہے، وہی اصل آنر ہے، وہ بادشاہت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں، اس کی تقسیم ہے۔ بعض اوقات کسی کافر کو بھی دے دیتا ہے، جیسے نمرود کو، فرعون کو، اور بعض اوقات دین والوں کو بھی دیتا ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے چاہتا ہے۔
جس سے تو چاہتا ہے اس سے واپس بھی لے لیتا ہے۔ ہم اکثر سنتے اور دیکھتے ہیں کہ کسی کا عروج جو ہے وہ زوال میں بدل گیا۔ ہاں، کبھی کوئی قوم ہوتی ہے، کبھی افراد اور کبھی حکومتیں ہوتی ہیں۔ مسلسل ہی تبدیلیاں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں، کبھی کسی کو اقتدار مل رہا ہے اور کبھی کسی پر زوال آ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اصل بادشاہت اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے آئے سب کو معزول ہونا پڑا، یعنی اس حکومت یا عہدے کو انہیں چھوڑنا پڑا۔ کوئی جو ہے وہ قبر میں نہ ساتھ لے کر جا سکا۔ لوگ کسی بھی عہدے اتھارٹی کو پا کر کس قدر خوش ہوتے ہیں، بگڑتے ہیں اور کتنے ہی معلوم نہیں کہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ دھوکہ ہوتا ہے اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن انہیں یہ چھوڑنا ہے۔ اقتدار کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کا انجام بھول جاتا ہے۔ ایک دن یہ سب میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، لیکن جو لوگ یہ سبق یاد رکھتے ہیں کہ جو اتھارٹی یا عہدہ دیا گیا ہے یہ جانے والا ہے، اس کا حساب ہوگا، تو وہ کبھی اس کو انجوائے نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی اس کی وجہ سے بڑے نہیں بنتے، نہ فخر کرتے ہیں۔ خلفائے راشدین کو دیکھیں کہ وہ خلیفہ بننے کے بعد کیا انہوں نے اپنی شان و شوکت بڑھائی، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ عاجز ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا انہیں ایک دن یہ سب چھوڑنا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھایا، لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام کیے، اپنی ذات کو کسی بھی معاملے میں ترجیح نہیں دی، کسی بھی معاملے میں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے آخرت کو ماننے والے حکمرانوں میں اور بھول جانے والوں میں۔ تو اے لوگوں جو صرف اس لیے دین کی طرف نہیں جاتے، قرآن کی طرف نہیں آتے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دنیاوی شان و شوکت چلی جائے گی، تو یاد رکھو یہ ویسے بھی نہیں رہے گی، اس نے ویسے بھی ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہنا، چلے ہی جانا ہے۔ بنی اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد بھی یہی تھا کہ آخری نبی ان میں سے کیوں نہیں آیا، وہ عربوں میں سے کیوں آ گیا۔ اس لیے یہ جو لوگ بہت سا فخر کرتے رہتے ہیں نا اپنے خاندان، ناموں اور ذاتوں پر، نہ جانے کس کس چیز پر، حالانکہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ آپ کی ذات کچھ بھی ہو، ہیں تو آپ آدم کے بچے۔ یہ دھوکہ انسانوں کو لگا ہوا ہے کہ بس جو چیز مجھے مل گئی وہ میری اب ذاتی ملکیت ہے۔ نہیں، وہ تو عز و منتشا، اور تو دیتا ہے عزت جس کو چاہتا ہے۔ عزت کیا ہے؟ قوت، غلبہ، اقتدار، دوسروں کے مقابلے میں برتری۔ کس کو دیتا ہے؟ جس کو تو چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ اے اللہ تو ہی کرتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیچا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اونچا کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، ساری بھلائیاں اور خیر کا مالک اے اللہ تو ہی ہے۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں یہ کیا کہا گیا کہ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے، پہلے تو علم کی بات کی گئی تھی نا کہ اللہ کے پاس ہی سب علم ہے، وہیں سے ہمیں ملتا ہے، تو اسی طرح باقی بھی جو نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن عموماً ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ اگر خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کیا شر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں جاتی۔ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، لیکن اللہ نے کیا پیدا کیا؟ انسانوں کو یا اور مخلوقات کو، اور ان کے اندر شر رکھا اور ان کے اندر بھی ایک خیر ہے۔ مثلا دیکھیں، سانپ ڈستا ہے، اس میں کیا خیر ہے؟ اگر بہت سی چیزیں دنیا میں انسان کو خوف دلانے والی نہ ہوں تو انسان اکڑ کر کہاں پہنچ جائے۔ اتنی کمزوریوں اور مشکلات کے ہوتے بھی اس کی اکڑ ختم نہیں ہوتی، تو اگر اس میں سے کوئی چیز، اصل میں یہ سب ہمارے امتحان کے لیے ہیں۔ اللہ اگر حکم دے تو وہ بھی ہمیں نہ کاٹے، تو کسی بھی چیز کے اندر اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے، مثلا پھول کے ساتھ کانٹے ہیں، تو اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے۔ ہر چیز کے اندر ایک حکمت ہے اور اس کا فائدہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر عزت کس سے مانگنی چاہیے؟
اللہ سے۔ خیر کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ ہمیں اپنے سارے امور جو ہیں کس کے سپرد کر دینے چاہیے؟ اللہ کے، اور ساتھ ساتھ وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عزت کا سبب بنتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذلت کا سبب بنتی ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز عزت کا سبب بنتی ہے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ ایمان قرآن مجید میں آتا ہے، اور عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسولوں اور مومنوں کے لیے۔ سورۃ منافقون آیت نمبر 8 ہے۔ ہاں، دنیا میں وقتی طور پر کوئی ہمیں بڑا عہدہ دنیا میں کوئی بھی اگر بڑا وقتی عہدہ رکھتا ہو اور اگر اس کے پاس ایمان نہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کی نسبت ایک غریب ترین مومن کی عزت زیادہ ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نہ کوئی گھر بار ہے، نہ ہی کوئی دنیاوی عہدہ اور رتبہ ہے، مگر ایمان کی وجہ سے ان کی عزت کیسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا اور ان کے قدموں کی چاپ اپنے سے آگے سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، بلال تم ایسا کیا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے تمہیں جنت میں اپنے آگے آگے چلتے دیکھا ہے؟ اب دیکھیں، دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے ان کا، اور آخرت میں اتنا مقام اور عزت، اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ یہ کس بنا پر عزت تھی؟ ایمان کی وجہ سے۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار ایمان ہے، تقویٰ ہے، دنیاوی بہادری نام نہیں ہے۔ آج کل دیکھیں دنیا میں عزت کا کیا معیار بن چکا ہے۔ لوگ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، کھیل کھیلتے ہیں، گینیز بک ورلڈ آف ریکارڈ میں نام لکھواتے ہیں، کوئی لمبے لمبے ناخن رکھ کے اور کوئی کچھ الٹا سیدھا کام کر کے۔ لوگ سمجھتے ہیں جو اس بک میں نام لکھوائے گا تو اس کی بڑی عزت ہے۔ یہ کہاں کی عزت ہے؟ دنیا میں بھی یہ کچھ نہیں۔ کس کو اس بک کے سب لوگوں کے نام آتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں۔ اور آخرت میں بھی یہ کتاب کسی کام نہیں آئے گی، اس کی بنا پر کسی کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر اتنی محنت تکلیف انسان آخرت کے لیے اٹھائے تو بہتر ہے۔ تو عزت کے سبب میں سب سے بڑا سبب ایمان ہے، پھر ہے تقویٰ، خدا خوفی ہے۔ دنیاوی عہدے، مرتبے، مقام اور نام اور شہرت، یہ سب وقتی باتیں ہیں۔ کئی حکمرانوں کو لوگ پہلے نعرے لگا لگا کے عزت بخشتے ہیں، پھر انہی کو نعرے لگا لگا کے ذلیل کرتے ہیں۔ یہ حال ہے دنیا کے چاہنے والوں کا۔ اسی طرح عزت کے اسباب کی طرح ذلت کے اسباب بھی ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ انسان کا اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہونا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، خود کو 30 مار خان سمجھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ خود کو ذلیل کرے۔ پوچھا گیا وہ کیسے کوئی اپنے آپ کو ذلیل کر سکتا ہے؟ کہا اے لوگ ایسے کاموں میں ہاتھ ڈالے کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ پھر کیا کرے گا؟ مثلاً کوئی ایسا کام ہو رہا ہو کہ جس کی طرف کوئی اور بڑھ نہ رہا ہو، تو آپ بہادر بنتے ہیں کہ جی میں یہ کر کے دکھاتا ہوں، اور وہاں پٹکے جاتے ہیں۔ تو یہ خود کو ذلیل کرنے والی بات ہے، کیونکہ پہلے دیکھیں کہ آپ اس کام کرنے کے قابل ہیں کہ نہیں۔ اگر کوئی عزت حاصل کرنا چاہے تو کیا کرے؟ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اگر کوئی ذلت سے بچنا چاہتا ہے تو دنیاوی بڑھائی کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے، ہمیشہ سوچ سمجھ کر زندگی بسر کرے۔ پھر اللہ کی قدرت کی بات کہ دیکھو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ اب رات کیا ہے؟ مثلاً آپ سمجھے کہ ذلت کی نشانی ہے، اندھیرا ہے نا، ڈارکنیس، یہ غم کی نشانی۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کا کچھ حصہ وہ دن میں شامل ہو جاتا ہے، جیسے گرمیوں میں رات کم ہو جاتی ہے۔ اب کیا کیا اللہ نے کہ رات کا وہ پورشن دن کا حصہ بنا دیا۔ اب اس وقت میں بھی سورج چمک رہا ہوتا ہے۔ سردیوں میں جس وقت شام کو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے نا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیشہ رات ہی رہے یا ہمیشہ دن ہی رہے، تو داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، یعنی رات کا کچھ حصہ دن بنا دیتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم یہ تبدیلیاں دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے مختلف جگہوں کے، کیونکہ مختلف وقت ہوتے ہیں، تو اسی طرح دن رات کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے
سمبلائز کر دیا جاتا ہے کہ یعنی آج جو عزت والے ہیں وہ کل کو ذلیل ہو سکتے ہیں، اور آج جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں کل وہ عزت والے بنیں گے۔ اور ایسا ہوا بھی۔ مکہ کے وہ مسلمان جن کو اتنا ستایا گیا، شب ابی طالب میں بند کر کے 3 سال ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، جسمانی تکلیفیں دی گئی، ہر طرح سے ذلیل کیا گیا، کل کو کیا ہوا؟ وہ ان کے سارے دشمن جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار ذلیل ہوئے، اللہ نے مومنوں کو فتح دی، حالات بدل گئے، مسلمانوں کے وہ دن رات جو تھے دن میں بدل گئی۔ اور ایسا زندگی میں ہوتا رہتا ہے، اور کیا یہ کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ یہ کرے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت اور طاقت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ نہ تو کوئی دن کو بدل سکتا ہے اور نہ رات کو، تو جو رب رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، وہ رب یہ بھی کر سکتا ہے کہ عزت والے کو ذلیل کر دے اور ذلیل کو عزت عطا کر دے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ حی جو ہے یہ حیات کے لیے ہے۔ حیات 2 طرح کی ہے، حسی اور معنوی۔ حسی حیات کیا ہے؟ جیسے جسم کے اندر روح کا ہونا۔ اور میت کیا ہے؟ موت۔ موت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک حسی ہوتی ہے اور ایک معنوی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ حسی طور پر مر جاتے ہیں لیکن ان کا نام زندہ رہتا ہے، وہ معنوی حیات رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ حسی طور پر زندہ ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں مردہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تخرج الحی من المیت، تو نکالتا ہے زندہ سے مردہ کو، وتخرج المیت من الحی، تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ حسی اعتبار سے لیں تو جیسے تخرج المیت، میت کیا ہے؟ جیسے بیج، گٹلی وغیرہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ زندہ پودا نکل آتا ہے۔ انڈا کیا ہے؟ رکھا رہے کچھ بھی نہیں ہے، میت، تو اس سے بچہ زندہ نکل آتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی کہ وہ کیسے روح ڈالتا ہے، یہ حسی زندگی اور موت ہے۔ اور اسی طرح معنوی اعتبار سے مومن زندہ ہے، کافر مردہ ہے، کیونکہ اس کا دل مردہ ہے۔ تو جس کو ایمان مل جاتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جس کا ایمان چلا جاتا ہے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ یہ معنوی موت ہے۔ اسی طرح علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ جس کو علم مل جاتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حسی زندگی اور موت کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر معنوی موت اور زندگی ہے، اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ الانعام میں 122 میں، کیا بھلا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی، یعنی پہلے وہ کفر کی حالت میں تھا، پھر ہم نے اس کو ایمان بخشا، تو ایمان زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح علم، جیسے مردہ زمین کو اوپر جب آپ دیکھیں پانی پڑتا ہے مردہ زمین پر تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح مردہ دلوں کے اوپر جب علم کی بارش ہوتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور علم اور ایمان جب ملتے ہیں تو طاقتور چیز بن جاتے ہیں۔ بہرحال اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ کی قدرت کا ذکر ہے کہ وہ کتنی بڑی بڑی تبدیلی کرتا ہے، اور اسی طرح زندگی اور موت کا مالک بھی کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے حساب۔ تو پھر عزت، زندگی اور رزق کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ جو بغیر حساب ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی ہے بغیر عوض معاوضے کے، فری، بے حساب، کیونکہ جس چیز کی پیمنٹ ہوتی ہے نا وہ گنی جاتی ہے، اور جو فری ہوتی ہے وہ بغیر حساب کی ہوتی ہے، کیونکہ معاوضے کے لیے حساب ہوتا ہے۔ تو بے حساب کا مطلب کیا ہے؟ بے عوض۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ عزت کے معاملے میں، زندگی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں کس کی طرف رجوع ہونا چاہیے ہمارا؟ بہت سے لوگ دین کی طرف نہیں آتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت یا رزق یا شان و شوکت میں کمی ہو جائے گی۔ تو یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ ڈرتے ہیں لوگ اس بات سے کہ اگر قرآن مجید پڑھ لیں گے، دین پڑھیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ اگر نماز پڑھنی پڑ جائے جاب کے دوران تو پیسے کم ہو جائیں گے، نماز چھوڑ دیتے ہیں
تو کیا ہوتا ہے، اس سے رزق میں برکت بھی کم ہو جاتی ہے اور پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، دل کو سکون نہیں ملتا۔ تو عزت، زندگی، رزق سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کرنا کیا ہے، اس سے جڑ جائیں گے، اس کے ساتھ اس کی طرف اپنا رجوع کر لیں گے تو ہمیں یہ سب ملے گا، عزت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رزق بھی اور زندگی بھی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔